अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, माय यूट्यूब चैनल बोल्ड रोमांटिक नावल में आपके लिए लेकर आई हूँ नावल तुम्हें अपना बनाने की जिद है। बहुत ही रोमांटिक इमोशन और फोर्स बेस्ड नावल है लिसनर्स। अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए। आज के एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहे हैं लिसनर्स। अपनी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलते हैं सेकेंड लास्ट एपिसोड की जानिब। दो रोटो दानिया मैं इस हवेली से एक सामान लेकर नहीं जा रही हूँ, और रही बात इस कंगन की तो फॉर काइंड योर इन्फॉर्मेशन में अभी भी मुझसे दिलावर शाह हूँ, और ये कंगन तो तलाक के कागजात की वापस लौटेंगे। लरैब ने अपनी हेजल ग्रीन आंखों को उसकी आंखों में गाड़ते हुए वहां से तेजी से निकलती चली गई। लरैब अपने घर के सामने गाड़ी को रुकता देकर अपने आप को पूरी तरह रिलैक्स करती हुई लंबी लंबी सांस खारिज करने जब वो पूरी तरह एतमाद में होगी तो क्रोपर से चलती हुई घर की गेट पर आ रुकी। आज वो पूरे महीने के बाद उस घर को देख रही थी जहां उसने अपना पूरा बचपन, जवानी, बल्कि इन 30 दिनों को छोड़कर अब तक की अपनी पूरी जिंदगी गुजारी थी। वो हाली हाली नजरों से चंद पल गेट को तकती रही, फिर छोटे छोटे कदम उठाती दरवाजे तक पहुंची और बेल पर हाथ रखकर जैसे ही हटाना भूल गई। कौन बेवकूफ़ है जिसको बेल बजाने की तमीज़ नहीं। तैमूर ने जोर से बड़बड़ाते हुए दरवाज़ा वाह कर दिया और सामने खड़ी लरैब को देखकर खुशी से उसकी तरफ लपका, जबकि लरैब तो तैमूर को बड़बड़ाहट पर बहुत ही पीछे चली गई थी। फर्क बस इतना था कि उस वक्त दिलावर शाह मुस्तकिल बेल बजाते जा रहा था और लरैब बड़बड़ाती हुई दरवाजे तक आई थी। तभी तो उसने किराए पर रहने की बात की थी। आप ही आते ही कहाँ खोगी हो? तैमूर ने उसे खामोश हूँ की तरह खड़ा देखा और उसे हिलाते हुए बोला, कुछ नहीं दिलावर शाह, मैं वो बस। तैमूर के हिलाने पर लरैब चौंकते हुए अटक अटक बोली, आप ही अभी आपने घर में कदम नहीं रखा और दिलावर भाई की याद सताने लगी कि अपने छोटे भाई को भी दिलावर और पुकार रही हो। उसकी बात पर तैमूर ने शरारत से कहा, मैंने कब कहा? लरैब ने हफ्की का इजहार करते हुए मुंह उतार कर पूछा, इसमें गलती आपकी नहीं आपी। वो दिलावर भाई की पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि इंसान एक बार उनका हो जाए होकर ही रह जाता है। और खैर आप तो पूरा एक महीने के साथ उनके साथ रह कर रही है। तैमूर ने अब की बार शरारत से आंख मारते हुए कहा, अब इतनी खास भी नहीं है उनकी पर्सनैलिटी। और ये क्या तुम मुझे अंदर आने का कहने के बजाय दरवाजे पर ही दिलावर शाह की तस्वीर पढ़ने शुरू कर दी है? लरैब ने नहुसत से सर झटकते हुए कहा और तैमूर को किनारा करती अंदर दाखिल हुई। तभी सलमा बेगम दुपट्टे में हाथ पहुंचती हुई किचन से निकली और लरैब को सामने पाकर खुशी से उसे गले लगाकर चिटाचट कई बोसे दे डाले। बेटा तुम अकेली आई हो और दिलावर शाह नहीं आया क्या तुम्हारे साथ? सलमा बेगम ने उसे अपने साथ सोफे पर बैठाते हुए मतलाशी नजरों से दरवाजे की समझ देखते हुए पूछा कि क्या पता वो पीछे गाड़ी पार करके आ रहा हो। मम्मा आप दोनों को हो क्या गया है? बेटी घर आई है, उसको देखकर खुश होने के बजाय दिलावर की रट लगा रखी है। मुझे एक बात बताएं, आपकी बेटी मैं हूँ या वो दिलावर शाह? सलमा को भी उसका पूछते देख कर आखिरकार वो फाटी पड़ी। वैसे भी बहुत मेहनत से खुद को समेट कर यहाँ लाई थी, ऊपर से ये सब, उसका तो माथा ही ठन गया। वो तेजी से मुंह बिगाड़ती हुई अपने कमरे में जाकर बंद होगी और उसके जाते ही तैमूर ने माँ की शक्ल देखी और कंधे उचकाते हुए बोला, मम्मा आप ही के तेवर देखकर तो मुझे यही लग रहा है कि अभी भी ये दोनों वहीं पर खड़े हैं जहाँ एक महीने पहले खड़े थे। अगर ऐसी बात है तो उसे इसके हाल पर छोड़ दो। बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी और खुदसर होती जा रही है और ये अपने हाथों से ही अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई है। सलमा बेगम ने भी तैश में आकर अपना सर पकड़कर बैठ गई। मैं भाई को फ़ोन करूं क्या? तैमूर ने सवालिया नज़रों से माँ की तरफ देखते हुए कहा। सलमा बेगम ने नहीं, रहने दो, हाँ उसे परेशान मत करो, खुद ही अकल ठिकाने आएगी तो बता देगी। सलमा बेगम बड़बड़ाती हुई वापस किचन में चली गई। उन्हें अब लरैब की हरकतों से खौफ आ रहा था। न जाने किस मिट्टी की बनी हुई है, एक बात इसकी जो दिमाग में बैठती ही नहीं है। वक्त का काम है, गुजर जाना और वो गुजरता ही जाता है, किसी के लिए रुकता नहीं। लरैब के जाने के बाद दिलावर शाह की ज़िंदगी ही बदल गई। वो घंटों एक ही पल पर पागलों की तरह बैठा रहा। कभी नींद से उठकर लरैब पुकारता और भागने लगता और कभी खुद को अजियत देने की कोशिश करता। दाजान ने दिलावर शाह की यह हालत देखी नहीं जाती और उनका कलेजा अंदर तक फटने लगता। लरैब को ये एक महीना गुजर चुका था, मगर दिलावर शाह के लिए जैसे वक्त थम सा गया था। वो उसी कमरे में बंद होकर रह गया था जिस कमरे में लरैब उसे छोड़ आई थी। दिन में 3 बार नहाने वाला शख्स दाजान की ज़बरदस्ती करने पर हफ्ते में 2 बार नहा लेता। दाजान खाना ना खिलाती तो शायद वो भूखा ही रह जाता। वो उस सब का जिम्मेदार खुद को समझते हुए दिन भर खुद से लड़ता रहता और उसकी मुसलसल गैर हाजिरी से परेशान होता या सर कहीं चकराकर शाह पालस के चक्कर लगाने के आखिर हवेली पहुंचा और दिलावर शाह की हालत को देखकर दंग रह गया।
اس وقت کوئی اسے دیکھ لیتا تو یقین نہیں کرتا کہ یہ دلاور شاہ ہے، جو راستہ چلتا لڑکیوں کو اس طرف پلٹ کر ضرور دیکھتی جو اب مجنوں بنا بیٹھا ہے۔ یاسر نے اس سے آفس کے متعلق پوچھا تو اس نے حالی نظروں سے دیکھتے ہوئے آفس کی ساری ذمہ داری اس پر ڈال دی۔ یاسر ہی کے جیسے تھا، جو بہت ہی محنت اور لگن سے سارے کام کو ہوش سلوبی سے سنبھال رہا تھا۔ دلاور شاہ کے ذمہ جو کام تھا وہ صرف وقت پر نماز پڑھنا اور رو رو کر دعا مانگنا یا پھر لریب کو یاد کرنا، اور اس کے لیے اس نے سب کاموں کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ پاگل ہو گیا ہے کہ اس کے پاس سب کچھ پہلے جیسا ہی تھا، مگر اب وہ روبوٹ سا بن گیا تھا جس کے کوئی احساسات نہیں ہوتے۔ بس وقت ہو گیا تو روبوٹ کی طرح اٹھ گیا، اس کے احساسات مر چکے تھے، وہ زندہ لاش کی مانند ہو گیا تھا۔ اس دوران دانیہ نے بہت کوشش کی اسے لریب کے غم سے نکالنے کی، مگر وہ سب بے سود ہی ثابت ہوئے۔ لریب کا حال بھی دلاور شاہ سے کچھ الگ نہیں تھا۔ دونوں نے اپنی اپنی انا کے چکر میں خود کو سزا دینا سنا دی تھی۔ اس نے بھی اپنے لبوں پر تالے لگا لیے تھے۔ شروع میں تو بار بار خود کو مصروف رکھتی اور سوچتی دلاور شاہ کو بھول جاؤں گی، مگر ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا، بلکہ وہ بات پہ بات دلاور کو کسی بھی کام کے لیے پکار اٹھتی اور اسے اپنے پاس ہر جگہ بس ایک ہی شخص نظر آتا، حالانکہ وہ معمول کے مطابق اپنے سارے کام پہلے کی طرح وقت پر کرتی، وقت پر ہی کلاسز جاتی اور ہر کام، مگر جو اس نظریہ کا تھا اسے بھول جائے گی یہ غلط ثابت ہوا تھا، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی یادیں اور بڑھتی جاتی۔ اسے تو کبھی کبھی ایسا لگتا کہ اگر کبھی دلاور شاہ نہیں ملا تو وہ مر جائے گی۔ اب اسے اپنی محبت کا بہت زیادہ اچھی طرح سے احساس ہونے لگا، مگر پھر بھی بات وہی انا پر آ کر رک جاتی۔ اگر لریب کو کوئی یوں ہی دیکھتا تو سوچتا وہ بالکل پھٹ اور پہلے کی طرح ہے، بس بولنا کم کر دیا ہے، مگر اگر کوئی اس کے دل میں جھانکتا تب نہ جانتا کہ اندر سے کتنی توڑ پھوڑ ہوئی ہے۔ لریب کے اندر انداز و اطوار ایک بات تو صاف واضح تھی کہ وہ سچ میں ایک بہادر لڑکی تھی، چٹان کی طرح سخت اور خود مختار۔ گھر کے باہر ابھی بھی اس کے وہی انداز سے، وہی لب و لہجہ اٹل اور مضبوط، بس فرق اس کے کپڑوں میں آیا تھا کہ اب اس نے مغربی لباس پہنا جیسے خود پر حرام قرار دے دیا تھا۔ اب وہ پانچوں وقت کے نماز کے ساتھ ساتھ تہجد بھی ضرور پڑھتی تھی۔ زندگی اپنی ڈگر پر جو ہی خاموشی سے چل رہی تھی، جس میں اچانک ہی تیمور نے طوفان کھڑا کر دیا۔ لریب اپنے کاموں میں مصروف رہتی اور سلمیٰ بیگم بھی کچھ نہیں بولتی۔ آج حویلی چھوڑے اسے پورے 2 مہینے ہو گئے تھے اور اپنی زندگی کو یوں ہی بے مقصد جیے جا رہی تھی، اور اپنی زندگی کو ایک دم خاموشی سے۔ وہ کلاسی سے واپس لوٹی، تیمور نے بھی پیچھے سے دوڑا آیا، ماما یہ شادی کا کارڈ ہے، بس مجھے لیٹ ملا اور شادی بھی کل ہے، آپ تیار ہیں نا، ہمیں جانا ضروری ہے۔ تیمور نے کارڈ کو صوفے کے سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ کہا، ارے تیمور بیٹا تھوڑا سانس تو لے لے، پھر بتا دیتے ہیں، دیکھو کیسے ہانپ رہے ہو۔ سلمیٰ بیگم لائم جوس کی ٹرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی، جسے بہت ہی احتیاط سے ٹیبل پر رکھتے ہوئے تیمور کو پیار سے ڈپٹتے ہوئے کہا۔ لریب صوفے پر بیٹھی مسلسل نظریں فون میں گاڑے ہوئے تھی، مگر جوس کو دیکھتے ہی ایک گلاس اٹھا کر لبوں کو لگاتی تھوڑا سیپ لینے لگی۔ تبھی سلمیٰ بیگم نے پوچھا، تیمور کس کی شادی ہے بھائی، اب اطمینان سے بتاؤ۔ انہوں نے جوس کا گلاس ختم کر کے ٹیبل پر رکھتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ تیمور نے جیسے ہی لوا کیے، دلاور بھائی اور دانیہ کی شادی کا کارڈ آیا ہے۔ تیمور نے آخر سچ اگل ہی دیا، یہی وجہ تھی کہ کارڈ ملتے ہی وہ بہت تیزی سے ہانپتے ہوئے گھر پہنچا تھا۔ تیمور کے سامنے سے دلاور شاہ اور دانیہ کی شادی کی بات سن کر لریب کی روح کانپ اٹھی اور جوس کا گلاس اس کے ہاتھوں سے ٹوٹ کر نیچے گر گیا۔ لریب اس نے تقریباً چھینتے ہوئے ٹیبل سے کارڈ اٹھایا اور کارڈ پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور ایک دم سے حیران۔ کارڈ پر بہت ہی خوبصورتی سے دلاور شاہ ودز دانیہ جگمگا رہا تھا۔ لریب چند ہی ثانیے بت بنی کارڈ کو تکتی رہی اور سلمیٰ بیگم نے تیمور کی بات پر ساکت رہ گئی۔ پھر چند سیکنڈ کے بعد اپنی بات پوری ہمت جمع کر کے انہوں نے کہا، یہ تو ہونا ہی تھا، جب ایک شوہر کو اس کی بیوی خوشی نہیں ملے گی تو اس کو ہاں کہہ کے وہ دوسری شادی کر لے۔ اس کی بات پر لریب ایک دم ہوش میں آتی چیخ اٹھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، دلاور تو صرف میرا ہے، صرف میرا، وہ دانیہ سے کیسے؟ آپ ہی یہ ہو چکا ہے، آپ کی بے وقوفی اور جھوٹی انا کی وجہ سے دلاور بھائی نے یہ فیصلہ لیا ہوگا۔ تیمور نے لریب کو سنبھالتے ہوئے بہت ہی افسوس سے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، دلاور شاہ تم میرے ہو، دلاور شاہ تم میرے ہو۔ وہ اچانک ہی دھاڑ مار کر رونے لگی اور اس حالت دیکھ کر تیمور اور سلمیٰ بیگم گھبرائے اسے گئے اور فوراً اسے بیڈ روم میں لا کر لٹا دیا۔ وہ لیٹے چھت کو گھورتے ہوئے بس یہی ایک جملہ دہرائی جا رہی تھی، دلاور شاہ میرا ہے، دلاور شاہ میرا ہے۔ کچھ دیر کے بعد ایک جھٹکے سے اٹھی اور الماری سے طلاق کے کاغذات نکال کر ان کے سامنے بیٹھ کر بیڈ پر پھینکتے ہوئے ذہنی انداز میں چیختے ہوئے بولی،
اگر اسے مجھے نہیں رکھنا ہوتا تو ان پیپرز پر وہ فوراً دستخط کر کے مجھے دیتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، میری ضد کی وجہ سے بس پیپر بنوائے، مگر فیصلہ مجھے مجھے سونپ دیا تھا۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ضرور اس دانیہ نے پٹی پڑھائی ہوگی۔ وہ بولتے بولتے ایک بار پھر رونے لگی۔ تیمور اور سلمہ بیگم کاغذات دیکھ کر ہی سن ہو گئے تھے۔ انہیں تو یہ بات پتہ ہی نہیں تھی کہ دلاور شاہ نے کاغذات دے کر اسے یہاں سے بھیجا تھا۔ بیٹا اب رونے کا کچھ فائدہ نہیں، تم نے اس انسان کے ساتھ کھیل کھیلا جو دل و جان سے تمہیں چاہتا ہے، سلمہ بیگم نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے مدھم لہجے میں بولی۔ ان کی بات پر لاریب نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور زور زور سے رونے لگی۔ تمہیں تو اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا لاریب، کچھ نہیں پتا۔ یہ وہ انسان ہے جس نے تم سے شدید محبت ہو گئی تھی۔ وہ تمہارے لیے اپنا اتنا بڑا محل چھوڑ کر کرایہ دار بن کر تمہارے گھر رہنے آ گیا۔ سوچو ذرا، اتنا امیر انسان اس گھر میں کیسے رہ سکتا ہے جیسے عیش و عشرت اتنی عادت ہو، مگر صرف تمہاری وجہ سے وہ رہا۔ سلمہ بیگم کی بات سن کر اس نے تڑپ کر سر اٹھایا۔ ماما ایسا نہیں ہے، میں مانتی ہوں گاؤں میں اس کی بہت جائیداد ہے، مگر یہاں پر جو بڑا سچا پیلس، گاڑی، عیش و عشرت اسے ملا ہے وہ صرف اور صرف اچھی نوکری کی وجہ سے ملا ہے۔ پہلے سچ میں اسے گھر کی ضرورت تھی۔ لاریب نے اپنی معلومات کے مطابق ماما کو بتانا چاہا، لیکن اس کی ماں نہیں بیٹا تمہیں کچھ نہیں پتا، مگر مجھے اور تیمور کو سب پتا ہے، کیونکہ ایک دن اس نے پورا 1,00,000 روپے تیمور کی جگہ ادھار چکایا تھا، اور وہ بھی ہمارے سامنے۔ میرے پوچھنے پر اس نے سب کچھ سچ بتا دیا۔ سلمہ بیگم نے لاریب پہ در پہ کے انکشافات کر ڈالے۔ وہ دھیرے سے لاریب کو سب کچھ بتاتی چلی گئی، اور ان کے انکشاف پر لاریب جھٹکوں کے زد میں آ گئی اور کچھ دیر میں ہوں کی طرح دونوں کا چہرہ دیکھتی رہی، اور پھر گویا آپ نے مجھے یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ اس نے میری لا علمی میں اتنا بڑا احسان ہم پر کیا تھا، اور آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا ماما؟ وہ دکھ صدمے سے چیخ چیخ کر اپنی ماما سے سوال کر رہی تھی۔ کیونکہ دلاور شاہ نے تمہیں بتانے سے منع کیا تھا، وہ تم سے بہت محبت کرتا تھا، اسی لیے یہاں سر چھپانے کے بہانے آیا تھا، سلمہ بیگم نے نم آنکھوں سے کہا۔ لاریب چند ثانیے جیسے سوچوں میں چلی گئی، اور اس کے شاہ پیلس کا ٹھاٹھ جسے دیکھ کر لگتا تھا کہ اسے برسوں سے ان سب چیزوں کی عادت ہو، دھیرے دھیرے اسے سب یاد آتے گیا، قیمتی کپڑے، گاڑی، شیٹ، اور میں سمجھتی رہی کہ اسے مجھے اپنا بنانے کی بس ضد ہے، مگر وہ تو پہلے سے ہی۔ اتنا بولتے ہوئے لاریب نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیے، اور اسے دلاور شاہ کی محبت شروع سے ہی ضد لگتی تھی۔ دھیرے دھیرے لگا کہ سچ میں محبت کرتا ہے، مگر وہی اپنی بات آڑے آ گئی کہ اسے اس کی ضد پوری ہونے نہیں دینا ہے، مگر ماما کے انکشاف پر تو وہ بونچکا ہی رہ گئی۔ ماما جب وہ اتنی محبت کرتا ہے تو یہ سب کیا ہے؟ ہو سکتا ہے جھوٹ ہو یا دانیہ کی کوئی چال ہو۔ وہ سوچ ہی رہی تھی کہ کارڈ دے کر میں غصے میں طلاق لے لوں۔ ماما یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ وہ بڑبڑاتی ہوئی ماما سے زیادہ خود کو تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ سچ ہے آپی کہ بھائی شادی کر رہے ہیں؟ اچانک ہی تیمور نے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ وہ ہقلاتے ہوئے کیونکہ دلاور بھائی میرے کمپنی کے مین باس ہیں، یاسر ان کی غیر موجودگی میں ہی آفس سنبھالتا ہے، اصل باس تو دلاور بھائی ہی ہیں۔ مجھے بھی یہ بات جلدی پتہ چلی تھی، اور ابھی میرے فون پر ان کی ہلدی کے پروگرام کی چند تصاویریں آئی ہیں، تیمور نے فون پر نظر جماتے ہوئے افسردہ لہجے میں کہا، اور وہ تو ہونک بنی۔ یہ سب اس کی بات سن کر لاریب نے اس کے ہاتھوں سے فون تقریباً چھین ہی لیا۔ جیسے ہی اس نے فوٹو دیکھی تو اس کے قدموں سے زمین ہی کھسک گئی۔ اسے لگا کہ اس کے جسم سے جان نکل رہی ہو، اور اس کے پیر ہولے ہولے کانپ رہے ہوں۔ وہ لہراتی ہوئی اچانک ہی زمین بوس ہو گئی اور اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی، جسے دیکھ کر سلمہ بیگم ایک دم سے پریشان ہو گئی۔ تیمور نے فوراً ڈاکٹر کو بلایا اور انہوں نے اسے انجیکشن دے دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ہوش میں ہی، اور ہوش میں آتے ہی اس کی نظروں کے سامنے دلاور شاہ اور دانیہ کی ہلدی کی تصویریں گھومنے لگی، اور ایک بار پھر وہ زاروں کی طرح رونے لگی۔ آج کا دن اسے ایک سے بڑھ کر ایک جھٹکا دے رہا تھا، اور وہ کچھ ہی دیر یوں ہی تکتی رہی، اور پھر پاگلوں کی طرح چلانے لگی، نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر کو بلوا کر اسے نیند کا انجیکشن لگوایا گیا، کیونکہ اس کی حالت بہت ہی غیر تبھی کہیں جا کر وہ دنیاوی معاملات سے بے خبر ہوتی نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ دوسرے دن دوپہر میں جب لاریب انجیکشن کے اثر سے پوری طرح آزاد ہوگی تو اٹھتے ساتھ ہی سب باتیں دلاور شاہ کی یادیں اس کے ساتھ گزرا ہر پل اس کے ذہن میں فلم کی طرح چلنے لگا، اور کچھ دیر بعد وہ چپ چاپ اٹھی اور بغیر بتائے گھر سے باہر نکلتی چلی گئی۔ گھر سے نکلتے ہی اس نے سیدھا گاڑی کیب کروائی، اور پھر بڑی حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، اور پوری حویلی پر برقی کمکمے جگمگ کر رہے تھے، ہر طرف رنگ بو کا سما تھا، اور حویلی کے احاطے میں خوبصورت سٹیج بنایا گیا تھا جس پر 2 خوبصورت کرسی پڑی تھی جو خاص دلہن اور دولہے کے لیے رکھی گئی تھی۔ ویٹر ٹرے میں مشروب لیے گھوم رہا تھا، اور ساتھ ہال میں
کھانوں کی اشتہا انگیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ لڑکیاں رنگ برنگے آنچل میں یہاں وہاں گھومتی ہنسی مذاق کر رہی تھی۔ حال میں مجمع پوری دلہن کے انتظار میں بیٹھا ساتھ خوشگپیوں میں مصروف تھا۔ یہ دیکھتے ہی تبھی دلہن آئی اور دلہن آئی کا شور ہر طرف مچ گیا۔ سب کی نظریں دلہن کی طرف اٹھیں اور ایک دم سے جس پر پرپل اور پنک لہنگا پہنا ہوا تھا، زیورات سے لدی پھندی دانیہ دلہن بنی بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایک طرف سے داجان نے دانیہ کو پکڑا ہوا تھا اور دوسری طرف سے محلے کی لڑکیوں نے۔ دانیہ نے بہت ہی احتیاط سے مسکراتی دھیرے دھیرے چلتی ہوئے اسٹیج کی زینت بن چکی تھی۔ چند منٹ کے بعد دولہے میاں بھی سر پر سہرا سجائے اسٹیج کی رونق بڑھانے کو آگے تھے۔ یہ دیکھتے دونوں کو بیٹھتے ہی مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا اور مبارکباد سلامت کا شور ہر طرف گونج اٹھا۔ حال میں تیزی سے داخل ہوتی ناریب کے کانوں میں بھی یہ شور بآسانی پہنچ گیا تھا اور اس کے تیزی سے بڑھتے قدم وہیں پر جم گئے تھے اور اس کے اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا اور اس پر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا اور اسے لگا کہ آج وہ منہ کے بال اوندھی گر گئی۔ آخرکار دانیہ نے بازی مار ہی لی تھی۔ آخرکار لاریب اپنی انا کے چکر میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی بازی ہار بیٹھی تھی۔ وہ ساکت نظروں سے اسٹیج پر خوشی سے ہنستے مسکراتے چہروں کو دیکھنے لگی، جس میں دانیہ اور داجان بھی تھی، اور اسے داجان کی بات جیسے ہی اپنے کانوں میں گونجتی ہوئی محسوس ہوئی اور وہ پھر محبت بار بار کسی کے دروازے پر دستک نہیں دیتی۔ وہ ساکت نظروں سے دیکھتی ہوئی زمین پر بیٹھتی چلے گی اور اس کی ہیزل گرین آنکھوں میں آج ایک آنسو نہیں تھا۔ شاید صدمے کی وجہ سے اسے رونا بھی نہیں آ رہا تھا۔ یہاں اسے لگا تھا کہ یہ جھوٹ ہوگا، مگر اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد وہ پتھر سی ہو کر رہ گئی تھی اور اس کے سارے احساسات اور جذبات کہیں جا سوئے تھے۔ وہ اپنے نیم مردہ جسم کو لے کر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ اسے اسٹیج کی رونق دیکھ کر ایسا لگا کہ ہر چیز اس کا مذاق اڑا رہی ہو۔ ہوا دینے والے پنکھے، جگمگ کرتے کمکمے، پانی کی بوتل سے لے کر ہر وہ چیز جس پر اس کی نظر پڑ رہی تھی، اسے لگ رہا تھا وہ سب اس کا مذاق اڑا رہی ہوں۔ آج لاریب افندی پوری طرح سے ہار گئی تھی۔ وہ اپنے سجے سجائے کمرے میں کھڑکی میں کھڑا حویلی کی سجاوٹ کو بہت عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ حال میں بھی ابھی فنکشن جاری تھا جسے ہر کوئی خوشی خوشی انجوائے کر رہا تھا، مگر وہاں اتنی دیر بیٹھے بیٹھے جب اس کا دل ڈوبنے لگا تو وہ فنکشن چھوڑ کر اوپر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ حالانکہ داجان نے اس سے اتنا کہا کہ دانیہ کیا سوچے گی، کچھ فوٹو تو ساتھ میں نکلوا لو، مگر وہ صرف اتنا کہہ کر آ گیا کہ آپ کے کہنے پر یہ سب کر لیا، آپ پلیز اور ضد نہ کریں، دانیہ کو انجوائے کرنے دیں، آج تو اسی کا دن تو ہو، میرا کیا ہے، جیسا آپ نے کہا ویسا کر دیا۔ داجان نے بھی اس کی بات مانتی ہوئی خاموش ہوگی اور وہ کمرے میں چلا آیا۔ کمرے میں آنے کے بعد حویلی کے باہر اس نے اپنے کمرے کی طرف دیکھا اور اس کا جہازی سائز بیڈ پھولوں سے سجا ہوا تھا، جگہ جگہ موم بتیاں روشن تھیں، پورا کمرہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا، بالکل کسی دلہن کی خواہش کے مطابق، لیکن اس کا دل تو خوش نہیں تھا تو کمرے یہ خوبصورت ماحول اس پر خاک اثر ڈالتا۔ وہ حالی نظروں سے کمرے کو چند پل تکتا رہا اور اس کمرے میں سجی ہر چیز دانیہ کی پسند کی تھی، حتیٰ کہ بیڈ شیٹ تک بھی۔ دانیہ وہ خاموش کھڑا تھا، بالکل خاموش، اور اس کے احساسات اور جذبات تو پہلے ہی مر چکے تھے، اب یہ خالی جسم ہی بچا تھا۔ اس کا کیا ہونا تھا، وہ لاریب سے دور ہو کر بھی اسے بلا نہیں پایا تھا اور دانیہ کے قریب رہنے پر بھی اس سے دل جوڑ نہیں پایا تھا، مگر انسان کیا کر سکتا ہے، انسان تو زندگی میں کبھی کبھی انسان کو ایسے فیصلے لینے پڑتے ہیں جس کے لیے دل بالکل تیار نہیں ہوتا، مگر اپنے بڑوں کے فیصلے پر سر جھکانا پڑتا ہے۔ السلام علیکم لسنرز،